बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त। व्यूअर, सबसे पहले तो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी नशरियात HD हो गई हैं, हाई डेफिनेशन। 57 साल बाद ये एक अहम संग मील तय किया गया है और अब अगर ये कहा जाए तो कोई मुबालगा आराई नहीं होगी कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन किसी भी निजी चैनल से मुकाबले में कमतर नहीं बल्कि इससे बेहतर है। और बिलाशुबा इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की मैनेजमेंट और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसी HD लॉन्चिंग के साथ नई प्रोग्रामिंग का भी आगाज़ किया गया है। नई यानी कि न्यू लुक के साथ PTV न्यूज़ में नए प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं और हमारा प्रोग्राम 10 तक यानी 10 PM अगर अंग्रेज़ी में कहूँ इसी सिलसिले की कड़ी है। और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आप रात 10 बजे पीर से जुमेरात देख पाएंगे। और जो सिलसिला हमारा सच तो ये है मेरा सच के साथ में रहा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया और आपका ताउन हासिल रहा, आपकी पसंदीदगी हासिल रही तो इंशाअल्लाह इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। एक आपको ज़बरदस्त किस्म का मुतवाज़न पर्सपेक्टिव देंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी इशूज़ के हवाले से। तो प्रोग्राम की फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हुए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे इंतखाबात के हवाले से शफाफियत के लिए जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस्लाहात की बात की गई है, इसमें आम पेशरफ्त हालिया दिनों में हुई है और वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVM जिन्हें आम इस्तिलाह में कहा जाता है। और वैसे तो और 49 के करीब इस्लाहात है जिसमें समुंदर पार पाकिस्तानियों को हक़ राय देने के हवाले से भी बात है। इसका अमली मुज़ाहरा भी पेश किया गया। आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इसका अमली मुज़ाहरा दिखाया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर शिबली फराज साहब मौजूद थे और इस EVM मशीन के तहत जो इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात लगते थे, अब ये कहा जा रहा है कि इन इल्ज़ामात के असर को ज़ायल करने के हवाले से और इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के हवाले से ये मशीन कलीदी किरदार अदा करेंगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को भी इसका अमली मुज़ाहरा दिखाया गया। फिर इससे मुतल्लिक जो लोगों के अज़हान में बिलखसूस अपोजिशन के अज़हान में शकूक व शुबात पाए जाते हैं, तो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब जो इससे पहले वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी भी रह चुके हैं, उन्होंने भी इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 36 शराइत आयद की थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, उन 36 शराइत को पूरा कर लिया गया है। ये इंटरनेट से जो है कनेक्टेड नहीं होगी क्योंकि बहुत से अपोजिशन का ये कहना था कि शायद इंटरनेट से आप हैकिंग कर सकते हैं इस मशीन की, तो इस हवाले से भी बताया गया। और जो दीगर मामलात हैं इस पर ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अपोजिशन और हुकूमत मिल जाती हैं और इस सिलसिले में कानून साजी हो जाती है तो फिर ये कितना बड़ा एक अहम माइलस्टोन होगा इलेक्शन में शफाफियत के हवाले से, क्योंकि जो भी इलेक्शन हुआ है माजी में हर हारने वाली जमात कहती है कि मुबैना धांधली हुई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में और पहली लॉन्च में हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अली मोहम्मद खान साहब। नए प्रोग्राम पे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, आप पिलडेट के प्रेसिडेंट हैं और पिलडेट का हमारी जो लेजिस्लेटिव ट्रांसपेरेंसी उसमें बड़ा कलीदी किरदार है। अहमद बिलाल महबूब साहब आपको भी हम वेलकम करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, चूंकि आप वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं और अब इसका अमली मुज़ाहरा हुआ है, अब कठिन काम यह है कि इसको लेजिस्लेशन करके पास करवाना ताकि जो इलेक्शंस हो उस पर सबका एतबार हो। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपोजिशन इस नुक्ते को कहकर रद्द करती है बात कि जी ये बंद कमरे में अमली मुज़ाहरा किया गया। मैं सुन रहा था मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, और हम इस पर नहीं हमारा यकीन जब तक से इसका सही डेमो ना हो और इस हवाले से उनको शकूक शुबहत। बीइंग अ मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैसे अपोजिशन को यकीन दिलवाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बेशक अल्लाह ताला ही इज़्ज़त और ज़िल्लत देता है और मैं आपको वेलकम करता हूँ जो आपने नया प्रोग्राम आप लोगों ने लॉन्च किया है। एक तो मुबारकबाद, ये HD जो हम PTV को अब देख रहे हैं कि HD पे कन्वर्ट हुआ है, तो क्रेडिट गोज़ ऑफ कोर्स टू वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं फवाद साहब को कि उन्होंने ये अच्छा एक स्टेप लिया है ताकि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। साथ साथ जिस तरह से अब ये 10 बजे का आपने एक नया प्रोग्राम और शुरू किया है, तो जिस तरह सच तो ये है आपके साथ कोई 5-6 साल हम आते रहे अपोजिशन के ज़माने में भी, और मैं इस बात पे आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि उस वक्त भी आप बड़ा प्रेशर लेके
تو ہم چونکہ اس وقت اپوزیشن میں تھے تو ایکول ہمیں اپرچونٹی ملتی تھی. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن کا کام ہے, اور آج ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ اپوزیشن کو بھی ہم اسی طرح یہاں پہ نمائندگی دیں. تو آپ نے بڑا اچھا چلایا, سچ تو یہ ہے, تو آپ کا ایک نام ہے پاکستان میں, اور آئی ہوپ کہ یہ پروگرام بھی اسی طرح آگے جائے. اور آف کورس فواد صاحب جو ہیں وہ ینگ مین ہیں اور نئے نئے آئیڈیاز ہیں ان کے پاس, تو ہوپ فلی یہ چینل بھی اچھا جائے گا اور ٹی وی بھی اچھا جائے گا. دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی, تو انہوں نے کہا کہ بند کمرے میں عملی مظاہرہ ہوا ہے, تو ہم کھلے کمرے میں عملی مظاہرہ کر لیتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے. یہ جو ہے قومی اسمبلی کا جو مین انٹری ہے وہاں پہ کافی دن یہ پڑا رہا, ای وی ایم مشین, ہاں وہ ایک کچھ دنوں کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو بھی سلسلہ ہے. تو انہوں نے دیکھا اپوزیشن نے اس ٹیکنالوجی کو, ای وی ایم مشین کو؟ پتہ نہیں, وہ اس سے ڈرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی جن بوت ہے. دیکھیں وہی تو جن ہے جس کو ہم نے قابو کرنا ہے, کہ جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس زندہ باد, بھلے ہی بھلے 2/3 اکثریت ہے, مزے کرو. جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے, وہ تو روتا رہتا ہے. اب ہم جیسے لوگ کم ہیں کہ جب یہ چیز ہوئی تو ہم نے صرف چیخ و پکار نہیں کی, ہم سپریم کورٹ گئے, ہم ٹرائیبیونلز گئے, ہم نے دھرنا کیا, ہم نے سب کچھ کیا, اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا پھر سارے تسلیم خم بھی کیا. لیکن اس زمانے سے عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ الیکشن کا پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے کہ دو چیزیں ہوں, ایک صاف و شفاف ہو, دوسرا ذرا آسان بھی ہو جائے, تاکہ مڈل کلاس کے لوگ بھی, ان کے لیے بھی الیکشن لڑنا ذرا آسان ہو جائے. تو الیکٹورل ریفارم اس لیے ضروری ہیں کہ ایک تو جب ای وی ایم کو اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور آئی ووٹنگ کو آپ لے کے آئیں گے تو بہت حد تک شفافیت اس میں آئے گی. اور وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب ہم ینگ تھے اور کرکٹ ہم دیکھا کرتے تھے, بچے تھے, اسٹوڈنٹ تھے, خان صاحب نے نیوٹرل امپائر کی بات کی اور اتنا بڑا رسک لیا کہ پاکستان اور ہندوستان کی سیریز میں انہوں نے روایتی حریف کے مقابلے میں ادھر جو ہے انہوں نے تجربہ کیا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنا خان صاحب بہت بڑا رسک لے رہے ہیں, لیکن خان صاحب نے اس زمانے میں رسک لیا اور اب پوری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے. یہ نہ مانو والی بات اپوزیشن کی ٹھیک نہیں ہے. اگر ان کے پاس اس کے متوازی کو اور تجاویز ہیں کہ اگر ای وی ایم نہیں تو پھر کیا, تو کوئی ڈائلوگ آپ کا ہو رہا ہے کسی قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ؟ سینٹ پہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے پولیٹیکل. کمیٹی بنی نہیں ہے, وہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز ہے. میں ایز این ایکس آفیشیل ممبر ہوں اس کا ایز اے منسٹر, تو وہاں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, مختلف لیجسلیٹو ریفارمز پہ ہو رہی ہے, اور ساتھ میں ای وی ایم اور آئی ووٹنگ اور اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹس پہ بھی وہاں ڈسکشن ہو رہی ہے. باقی کی بھی جو لیجسلیشن ہے اس پہ بھی ہو رہی ہے. ہماری کوشش صرف یہ ہے, آخری بات کیونکہ آپ نے اور بھی آگے بات کرنی ہے, ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ 2023 کا الیکشن پہلے سے بہت حد تک بہتر ہو. اپوزیشن آئے ای وی ایم کے حوالے سے وہ اپنے تجاویز لے کے آئے. دنیا میں اور بھی ملکوں میں ای وی ایم ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سیفٹی کا کوئی ایشو ہے تو وہ بھی سامنے لے کے آئے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں یہ نہیں مانیں گے, ایسا نہیں ہوگا, وہ ہوگا نہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی از دا وے فارورڈ. یہ دیکھیں یہ آپ کا اسمارٹ فون ہے, آج سے پہلے اب یہ آپ کا کمپیوٹر بھی ہے, یہ آپ کا میل باکس بھی ہے, آپ کا ٹی وی بھی ہے, یہ آپ کا فرینڈ بھی ہے, آپ اس میں سب کچھ کرتے ہیں, اس میں پڑھ بھی سکتے ہیں. آج سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ وے فارورڈ از دا ٹیکنالوجی, ٹیکنالوجی سے ہم نے. اور دوسرا یہ بھی میں ان کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ اس کا تو اختیار الیکشن کمیشن کو ہے, ہم کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتے. آرڈیننس ہم لے آئے ہیں, لا وہ بن بھی جائے گا. اس کا چلیے اس سوال آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں. اپوزیشن کو ساتھ لے کے اس میں چلیں گے, ان سے ڈائلاگ کریں گے اور ان کو اس بات پہ کنونس کریں گے کہ ٹیکنالوجی سے آپ فائدہ لیں. آپ کی جو ریزرویشن ہے, آپ کے جو خدشات ہیں ان کو دیکھا جائے گا. لیکن اگر آپ نے صرف تنقید برائے تنقید کرنی ہے, یا آپ نے کہنا ہے کہ نہیں ہم نے تو بالکل جو ہے بالکل اس کو ماننا ہی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ مناسب رویہ نہیں ہے. میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹ کے آؤں گا. احمد بلال محبوب صاحب, سر بتائے گا چونکہ آپ لوگوں کا اس حوالے سے بہت کام ہے, ذرا تقابلی جائزہ بھی ہمارے ویورز کو دیجیے گا. کتنے ممالک میں ای وی ایم کے تحت جو ہے وہ ووٹنگ ہوتی ہے, ووٹ ڈالے جاتے ہیں, ووٹ گنے جاتے ہیں, سکسس ریٹ کیا ہے؟ اور یہ جو کچھ اعتراضات ہیں اپوزیشن کے, آپ سمجھتے ہیں اور ایک کنٹروورسی سی یہ کریٹ ہوئی بھی ہے کہ شاید یہ پلان بنا لیا گیا ہے اور ہیک کر لیا جائے گا اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیے جائیں گے, اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ آر ٹی ایس سسٹم کو جو ہے وہ اس کا ایک جو ہے حوالہ دیتے ہیں کہ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ان کے بقول 2018 کے الیکشن میں بیٹھ گیا تھا. کیا کہیں گے احمد بلال محبوب صاحب؟ بہت شکریہ انوار صاحب. سب سے پہلے تو میں بھی جوائن کرتا ہوں علی محمد خان صاحب کے, آپ کو مبارک دی ہے ایچ ڈی ہو جانے پہ, بہت شکریہ, نئی پروگرامنگ پہ. ہمارا قومی ٹیلی ویژن ہے اور اس کے اندر جو امپرومنٹ ہوتی ہے وہ ہمارے لیے قومی افتخار کا باعث ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اسی دوران علی محمد خان صاحب نے بھی بہت اچھی بات کہی کہ جس طرح سے وہ اپوزیشن کے زمانے میں تھے تو آپ کے پروگرام میں
اور پی ٹی وی میں کسی حد تک توازن کے ساتھ اپوزیشن کو بھی موقع ملتا تھا. تو اب یہ بھی اس کا اہتمام کریں گے کہ اپوزیشن کو بھی اسی طرح موقع ملتا رہے. یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے. تیسری خوشائن بات یہ ہے کہ حکومت جس طرح سے ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنے کے معاملے میں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو انٹروڈیوس کرنے کے معاملے میں پیشنیٹ ہے, بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ کام کر رہی ہے, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. تو اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پروٹوٹائپ بنایا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا, وہ تمام تر لوکل کمپوننٹس سے مل کے بنایا. یہ بڑا آسان کام تھا گورنمنٹ کے لیے کہ وہ چاہتی تو ایک بنا بنایا ای وی ایم امپورٹ کر لیتی, کہیں سے بنوا لیتی, جلدی سے خرید لیتی, لیکن انہوں نے اس کی بجائے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ وہ اپنا ملک کے اندر بنوایا ہے, اور آئندہ بھی شاید جب آرڈر ہوگا تو ملک کے اندر ہی بنے گا. تو یہ بہت اچھی باتیں ہیں ساری. لیکن اب میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو جس پہ میرے خیالات ہیں اس بارے میں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کا جو اپوزیشن کو اعتراض ہوتا ہے عموماً اور وہ اعتراض کرتی ہے وہ ختم ہو جائے گا اور سب کا متفقہ نتائج ہوتے ہیں. ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں آتا. اچھا, گزارش یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کام تو پولنگ اسٹیشن پہ ختم ہو جائے گا نا. وہ پولنگ اسٹیشن پہ فٹافٹ آپ کو فوراً کاؤنٹ کر کے بتا دیں کہ اتنے ووٹ اس کے ہیں, اتنے ووٹ اس کے ہیں. یہ کام بڑی جلدی ہو جائے گا, یہ تو صحیح ہے. لیکن ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ خرابیاں جو ہے تو پولنگ اسٹیشن اور ریٹرننگ آفیسر کے درمیان ٹرانسمٹ کرتے ہوئے ہوتی ہیں. کچھ پری پولنگ کے اوپر بھی الزام لگایا جاتا ہے اور پھر وہ پوسٹ پولنگ کے اوپر بھی الزام لگایا جاتا ہے. تو بہت سے مرحلے ہیں. ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے تمام تر اختلافات اور اعتراضات کے دروازے بند نہیں ہوں گے, تو اس کے لیے الگ سے انتظامات کرنے پڑیں گے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ اپوزیشن کا جو رویہ ہے اس کا بھی میرے خیال میں یہ درست رویہ نہیں ہے کہ وہ گفتگو ہی نہ کرے, اور حکومت کا بھی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ان کو کوشش کر کے اپنے ساتھ نہ بٹھائے. صرف دعوت دے دینا کافی نہیں ہے, کیونکہ حکومت کا ایک اپر ہینڈ ہوتا ہے, تو کسی طریقے سے ان کو منائیں اور ساتھ لے کے آئیں اور ان کو ایک میز پہ بٹھائے اور ان کو بریف کریں, ان کو مشین دکھائیں اور ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو دور کریں. یہ جو ان کے وسوسے ہیں ان میں سے بہت سے تو بظاہر درست نہیں ہیں. مثلا یہ صحیح بات ہے ہیکنگ نہیں ہو سکتی, اس پہ انٹرنیٹ تو ہے ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود اس پہ انڈیا کے اندر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اندر بھی انٹرنیٹ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بھی خرابی. جو آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جب بھی انٹروڈیوس ہوگا تو اس کے لیے آپ کو اپنے پولنگ سٹاف کو فیملیرائز کرنے کے لیے ایک چھوٹی موٹی ٹریننگ کرنی پڑے گی. یہ یہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کے دوران بہت سے لوگوں کو تو اسمارٹ فون استعمال کرنا نہیں آتا پولنگ سٹاف میں سے, یہ ثابت ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ دینی پڑے گی, ٹائم لگے گا اور کانفیڈنس بلڈ کرنے میں ٹائم لگے گا. لہذا یہ اس بات پہ انسسٹ نہ کیا جائے کہ 2023 میں تمام پولنگ اسٹیشن پہ پورے ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی. ایک تو اس کی پروکیورمنٹ بھی مسئلہ ہوگا اور دوسرا اس کی ٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا اتنے جلدی میں. لہذا اس پہ بھی غور کیا جائے کہ اگر کم از کم کچھ حصوں میں کر لیا جائے, کچھ میں بعد میں ہو جائے, جتنا اعتبار بڑھ جائے اتنا استعمال کر لیا جائے. تو یہ 2-3 باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا میرے خیال سے ضروری ہے. علی محمد خان صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے. انہوں نے ایک تو کہا کہ پولنگ سٹاف کا ٹریننگ ہونا یہ اہم بات ہے, اور پورے جنرل الیکشن کے بجائے منتخب حلقوں میں اگر اس کا استعمال ہو. میرا ایک سوال ضمن یہ تھا کہ کنٹون بورڈ کے الیکشن آنے والے ہیں, کیا بہتر نہیں کہ اگر اس میں اس کا ٹرائل ہو جائے تاکہ لوگوں کا جو ٹرسٹ بلڈ کر کی بات کر رہے ہیں زیادہ ٹرسٹ بلڈ ہو جائے؟ آپشنز تو ہیں, جو وکلاء حضرات کے ہمارے جو الیکشن ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے جو آنے والے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو بزنس کمیونٹی کے ہوتے ہیں تو ان کا بھی فیڈریشن کے انتخابات, ہاں اس کا بھی ہو سکتا ہے. جو کینٹونمنٹ بورڈ کا آپ نے کہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں دیکھیں الیکشن کمیشن از دا سول ڈیسیجن میکر
کیونکہ الیکشن کمیشن ایگری کرے گا تو ہوگا، کیونکہ ہم تو حکومت ان کو کنونس کر سکتے ہیں، اس کے لیے لیجسلیشن بنا سکتے ہیں، لیکن کیئر ٹیکر تو اس کا اور ایک طرح سے آگے انجام تک پہنچانے والا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ تو اس کے لیے ان کی ٹریننگ اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ از ویری مچ امپورٹنٹ کہ اس طرح سے ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ہیف ہیزرڈ طریقے سے جائیں، ہم چاہتے ہیں یہ سسٹم اتنا مضبوط ہو کہ سب کا اس پہ جو ہے اعتماد ہو۔ اس لیے ہم یہ بات کریں کہ اپوزیشن کو بھی ہم ساتھ اس میں لے کے جانا چاہتے ہیں اور ان سے اس کی متوازی تجاویز بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو کیوں۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا قطع کلامی نماز، جیسے انہوں نے کہا کیا کوئی ایسا بندوبست کرایا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کو، جیسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو ایک ڈیمونسٹریشن کر کے دکھایا کہ آپ پارلیمنٹ میں سیشن ہو رہا ہے، آپ اگر انیشیٹو لے لیں اور پارلیمنٹ میں تھرو اسپیکرز آفس اس کا ایک ڈیمو کرا لیا جائے۔ آپ لوگوں نے نیشنل سیکیورٹی بھی تو ایک بہت بڑی نشست کا اہتمام کیا تھا، اس میں اپوزیشن کے تمام شیڈز آف اوپینین کے لوگ موجود تھے۔ اگر اس طرح کی ایکسرسائز کر لی جائے تو میڈیا کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کون اس کی حوالے سے چاہتا ہے کہ وے فارورڈ اور کون نہیں چاہتا کہ اس کا استعمال ہو یا انتخابات کی نتائج کی قبولیت جو ہے وہ تمام پارٹیز کی جانب سے ہو۔ وہ تو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ ہم نے کرنا ہے اور اپوزیشن کو بغیر دکھائے یا بغیر اعتماد میں لیے کریں گے۔ جس طرح بھی آپ کو انفارمیشن منسٹر صاحب کی بھی آپ نے بات جو ہے آپ نے کی، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ حکومت کا تو موقف یہ ہے کہ ہم اس میں دیکھیں دو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، ایک اپوزیشن ہے اور اس سے بڑا سٹیک ہولڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور یہ جو سٹینڈنگ کمیٹیز میں اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں یہ دونوں ایشوز آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور اس کو دیکھا آپ کی نظر میں پی ایم ایل این زیادہ اس میں رکاوٹ ہے ان کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے اور مولانا صاحب؟ دیکھیں خدشات کا اظہار تو دونوں کریں۔ مولانا صاحب تو پتہ نہیں شاید جنت میں بھی اللہ ویسے معاف کرے، ادھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ شکایت ہوں گی، وہ تو راضی نہیں ہوں گے۔ اچھا، مولانا صاحب تو کہتے ہیں یار کوئی ایسے کوئی سسٹم کرو کہ بس میں آ جاؤں سسٹم میں واپس۔ اب وہ عوام کے ساتھ ہم کیا کریں، عوام ان کو نہیں پسند کرتے، نہیں ووٹ ڈالنا چاہتی، اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ اچھا، آر ٹی ایس کے واسطے آپ کی کیا رائے؟ کنٹروورسی تو مسلم بنی لیگ نون جو ہے وہ شاید مشکل سے مانے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ایک ڈیموکریٹک، ان کی کریڈنشلز جو ہیں وہ رہی ہیں، وہ جمہوری سسٹم کو شاید مضبوط کرنا چاہیں گے زیادہ نون سے۔ نون کو زیادہ شکایت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آگے ضرور آنا، ہم ان کے سامنے ڈیمونسٹریشن کریں گے، ویل ٹیک دیم، کریں گے۔ آپ آن ایئر کہہ رہے ہیں کہ ڈیمونسٹریشن ہوگا، اس کے بغیر تو ہوگا نہیں نا۔ دیکھیں آپ نے اب یہ جو سٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکشن اس پہ چل رہی ہے پارلیمنٹری افیئرز کی، جس میں الیکٹورل ریفارمز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو وہاں پہ جب یہ والا ڈسکس ہوگا تو ان کو دکھایا نہیں جائے گا۔ ہم کوئی اس کو خفیہ چیز تو نہیں ہے نا، کوئی اسٹیٹ سیکرٹ ہے کہ ہم ان کو نہیں دکھا سکتے۔ دس از سم تھنگ، اس پہ میڈیا کو بھی، جو ہمارے اوپینین میکرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو خاص کر وہ لوگ جو الیکشنز کو کور کرتے ہیں، ان کو بھی دکھائیں گے، سب کو اعتماد میں لے کے کریں گے۔ دیکھیں ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم میں ہم اگر سیریس ہو جائیں تو یہ بہت ٹائم پڑا ہے، اس ٹائم کے آدھے ٹائم میں سارا یہ ہو جانا ہے، لیکن اگر وہ سیریس ہی نہیں ہے۔ ان کی پروکیورمنٹ بھی ہو جائے گی تمام مشینوں کی، ہر حلقے میں جا کے آپ لوگوں نے رکھنی ہوگی، ان کی اویلیبلٹی۔ آج بتایا جا رہا تھا 5 ادارے جو ہیں وہ اس کو بنا رہے ہیں، لیکن اتنی تعداد میں مشینیں بھی چاہیے ہوں گی۔ دیکھیں پروکیورمنٹ اور ٹریننگ سارا الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ ہاں ان کو فائنانس وغیرہ پرووائڈ کرنا حکومت کا کام ہے، لیجسلیشن اور وہ سپورٹ کرنا، اداروں سے سپورٹ کرانا، نادرا ہو گیا اس میں، اور سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پولیس وغیرہ ہے، جو بھی سول ایڈمنسٹریشن ہے، جو ان کو ہیلپ چاہیے ہوگی حکومت کرے گی، لیکن بہرحال مینڈیٹ ان کا ہے کہ پروکیورمنٹ وہ کریں گے۔ ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ میں حکومت سے جو تعاون کو چاہیے ہوگا ہم کریں گے، ٹریننگ بھی انہی کا مینڈیٹ ہے، وہ وہی لوگ کرتے ہیں۔ ہاں یہاں پہ جو محبوب صاحب نے بات کی ہے وہ صحیح ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے، بلکہ بہت سے لوگ ہوں گے جو اسمارٹ فونز کو یا اس مشین کو یوز تو اگر پہلی بار ایک چیز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے بغیر ٹریننگ کے تو ان کو نہیں وہ کر سکتے۔ ٹریننگ بھارت کی بھی ایگزامپل دی کہ وہاں پر بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر اعتراضات اٹھے۔ اس پہ آپ ضرور جواب دیجیے گا۔ میں احمد بلال صاحب، ایک سجیشن میرے ذہن میں آئی یہ سوال جو آپ کے سیشن کے دوران، پلڈ ایڈ بھی بہت سے مباحثے کرواتا ہے، بہت سے مکالموں کا آپ اہتمام کرتے ہیں، کیا بہتر نہیں کہ ای وی ایم کے حوالے سے بھی ڈائیلاگ پروسیس کو آپ انیشیٹ کریں؟ کیونکہ ہمیں نظر ایسے آتا ہے حکومت اور اپوزیشن ایک صفحے پر اس طرح نہیں ہے، ویسے تو کبھی بھی نہیں ہوتی، ظاہر بات اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اعتماد کا فقدان ہے۔ اعتماد سازی میں پلڈ ایڈ یا آپ جیسے ادارے بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، ایک میز پر لائیں، گول میز کانفرنس ہو، بحث ہو، وہاں پر بھی ایک ای وی ایم مشین ہو جائے اور عملی مظاہرہ وہاں پر بھی ہو۔ احمد صاحب دیکھیں اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی 1 مہینہ پہلے ہی ہم نے ایک اسی قسم کا کام کیا تھا۔ اچھا، اس میں تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اور چھوٹی کچھ پارٹیوں کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کی بھی ماشاءاللہ وہ جوائنٹ سیکرٹری تھے اور ان کے
कुछ ऑफिस बेयरर्स थे वो भी मौजूद थे, PMLN के लोग भी थे, PPP के भी थे, नेशनल पार्टी के लोग भी थे, ये तमाम लोग मौजूद थे। उनके सामने हमने 2 एक्सपर्ट्स, एक इंटरनेट वोटिंग के एक्सपर्ट थे जो टास्क फोर्स के चेयरमैन भी रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटिंग के मामले के, उनकी एक ब्रीफिंग थी, और एक हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो पहली बनी थी, जिसकी अभी डेमोन्स्ट्रेशन, इस डेमोन्स्ट्रेशन से पहले जो दी गई थी, तो वो कॉमसेक्स में बनाई थी, उसमें भी वो शरीक थे, तो साहब आप ऑस्ट्रेलिया में चले गए हैं, तो उन्होंने भी इसके बारे में बताया था। फिर हमने इंडिया के एक साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसपाई कुरैशी साहब, उनको भी वो भी हमारे रिसोर्स पर्सन पे थे कि इंडिया का एक्सपीरियंस क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, तो उन्होंने भी कुछ बताया था। तो लेकिन फिर भी ये किया जा सकता है, जाहिर है तो उसके अंदर 60-70 लोग थे, अब ज्यादा भी हो सकते हैं, बार बार किया जाना चाहिए, हमें कोशिश करेंगे तो दोबारा भी करें, लेकिन इसमें खुले दिल के साथ बात होनी चाहिए। आपने एक सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब दे पाया था। देखिए, पूरी दुनिया में कोई 8 या 9 मुल्क हैं जहां ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा मुल्क नहीं है, और तकरीबन 7-8 मुल्क ही ऐसे हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट करने के बाद फिर विड्रॉ भी कर लिया है। अच्छा, उनको वहां पे एतराजात हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी के बारे में सवाल उठा है कि बैलेट पेपर पे तो हम देख लेते हैं, उसको हम पेपर ट्रेल के बावजूद भी लोगों को ट्रांसपेरेंसी पे एतराज था। तो ये भी हमें बैनुल अक़वामी तजुर्बात से भी फायदा उठाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दरवाजे बंद करके बैठ जाएं। जो हमें सूट करता है वो हमें करना चाहिए, लेकिन जो दूसरों के तजुर्बात है उनसे भी फायदा उठाना चाहिए। मैं अली मोहम्मद खान से आपसे जानना चाहूँगा, समुद्र पर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको भी राइट ऑफ वोट होना चाहिए, ये भी आपकी इंतखाबी इस्लाहात के एजेंडे में शामिल है। आप समझते हैं कि वो उनको वोट का हक़ राय दही हो, वो इलेक्शन भी लड़ें, और इस सिलसिले में भी कोई अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ साहब की एक प्रपोजल आई थी कि सीटें मखसूस कर ली जाएं। मैं चाहूँगा उस हवाले से भी बताइए कि क्या अप्रोच है और उस पर कोई पेशरफ्त हुई है, या वो भी इसके साथ ही इकट्ठी ही होगी? ये उसूली तौर पे तो मैंने नहीं देखा कि उन्होंने इसकी मुखालफत की हो। उसूली तौर पे वो ये कहते हैं कि हाँ, जो कमेटी जिसमें ये डिस्कशन हो रही है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, आइनी कमेटी है, पार्लियामेंट की है ना जी, जी जी जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेनेट है, उसमें इस वक्त ये डिस्कशन हो रही है। तो उसूली तौर पे वो कहते हैं कि ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट्स थे, लेकिन वो उस पर कुछ एतराज़ात लगाते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी का क्या होगा, सैंक्टिटी ऑफ वोट का क्या होगा, किस तरीके कार से होगा। तो ये चीज़ें हैं प्रोसीजरल। अगर आप उसूली तौर पे एग्री करते हैं तो फिर आप प्रोसीजर पे आके फिर आप उस पर प्रैक्टिकल रिज़ल्ट ओरिएंटेड फिर बात होनी चाहिए कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हम राइट दें तो किस तरह से देंगे, कहाँ पे देंगे, क्या हमारे सफारत खाने उसका इंतज़ाम कर पाएंगे, या उसके लिए क्या सेटअप होगा। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो उस तरह से अलाउड भी नहीं होती, कुछ कंट्रीज़ में अलाउड हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे जब तक हम ओपन डिबेट डिस्कशन ओपन हार्ट से नहीं करेंगे, तो अगर वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये वोट करें उसूली तौर पे, तो फिर उनका मतलब इसको फिर दिल से करें ये बात, ये ना हो कि आप बात करें लेकिन उसको फिर आगे लेके जो है वो आप ना जाएं। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की है कि वो कहते हैं कि उनके लिए सीटें मख्तस की जाएँ, देखें अगर उनको स्टेक होल्डर बनाना है तो उनको फिर कोटा सिस्टम नहीं, उनको फिर आप हम अपॉर्चुनिटी दें कि वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन अगर डायरेक्ट इलेक्शन की कोई सूरत हाल नहीं बनती तो फिर उस पर भी बात हो सकती, बात तो सब चीज़ों पे हो सकती है। इफ़ वी वांट टू गिव मेक दम स्टेक होल्डर्स, अगर हम वो चाहते हैं कि जो लोग हमारी इकॉनमी को चला रहे हैं, हमारे घरों को चला रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को इंतहाई वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं, अगर हम समझते हैं कि वो इस काबिल हैं, जो हमारी जमात तो समझती है कि पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग में भी अपना रोल अदा करें, तो फिर हमें खुले दिल से उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देनी होंगी। बाज़ औक़ात ये बात आती है कि जनाब अगर कोई डोल नेशनल है तो उसकी फिर वो लॉयल्टी का क्या होगा, ये सारा क्या होगा। देखें, वोट डालने में और इलेक्शन लड़ने में फ़र्क है। वोट डालने में वो इतना सख्त क्राइटेरिया तो आप नहीं रख सकते, उसमें तो आप पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी।
ہاں اگر کوئی الیکشن لڑتا ہے تو اس پہ پھر بات ہو سکتی ہے کہ اس نے پھر اس شخصیت نے کیا الیکشن لڑنے سے پہلے یا ریزلٹ آنے کے بعد اس نے اپنی جو ہے سٹیزن شپ جو ہے وہ ڈیناؤنس کرنی ہوگی، تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ٹائم ہمارے پاس ہے، آئیں اب بات کریں، یہ نہ ہو کہ یہ والے 6 مہینے اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گئے نا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا الیکشن موڈ میں جب آپ جائیں گے it will be a bit late then. So this is now the time. ابھی اگر سٹارٹ کریں گے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک ٹائم ہے، آپ اس کی سارا ٹریننگ بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ where there is a will there is a way. اگر نیک نیتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہو، اگر اپوزیشن واقعی سمجھتی ہے کہ الیکشن کو شفاف ہونا چاہیے، اگر دل سے چاہتے ہیں تو پھر تو آئیں ہاتھ بڑھائیں، نہیں ہے تو پھر 2023 میں پھر کوئی اور روئے گا۔ کوئی اور رہے گا، یہ تو وقت آنے پتہ چلے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور۔ احمد بلال محبوب صاحب، آپ سربراہ پل ڈیٹ کے ہم سے گفتگو کرتے، ایک چھوٹا سا ویورز وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو افغانستان کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ آج وزیر خارجہ شاہ قریشی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ پاکستان کا کوئی پسندیدہ وہاں پر نہیں ہے گروپ، پاکستان چاہتا ہے افغان اون افغان لیڈ پیس وہاں پر آئے۔ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، پاکستان کی درخواست کے باوجود پاکستان کو نہیں اس کا حصہ بنایا گیا۔ تمام نکات پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں۔ پروگرام 10 تک کے ساتھ رہیے، وقفہ لے لیجیے۔ خواب، عزم، اتحاد، جستجو، کامیابی، لگن، زندگی، شرف، ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان، اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر محکمہ خزانہ اور پنجاب IT بورڈ کا انقلابی اقدام ای پے پنجاب، شہریوں کی سہولت، کاروبار میں آسانی اور شفافیت کے لیے سرکاری ادائیگیوں کا آن لائن نظام۔ اب ٹوکن ٹیکس، ای چلان اور پراپرٹی ٹیکس سمیت 10 سرکاری محکموں کے 21 محصولات کی ادائیگی گھر بیٹھے صرف ایک کلک پر۔ لمبی قطاروں اور ایجنٹ مافیا سے نجات، موبائل بینکنگ، ATMs، بینک برانچز، انٹرنیٹ بینکنگ، برانچ لیس بینکنگ اور TCS کاؤنٹرز کے ذریعے ادائیگی کی سہولت، محصولات کی تیز ترین وصولی، ٹریفک چلان کی موقع پر ادائیگی، صنعتی اور کاروباری اداروں کے لیے ای پے کارپوریٹ کی سہولت۔ محکمہ خزانہ، حکومت پنجاب۔ کنبے کی تشکیل کے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ بڑھاپے کا سہارا بچوں کی زیادہ تعداد نہیں بلکہ قابل اور لائق اولاد ہوتی ہے۔ سوچ بدلو، زندگی بدلو۔ مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کی حصول کے لیے مفت کال کریں۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ عالمی برتری کے لیے قوموں کے درمیان بنتے بگڑتے اتحاد ہوں یا پھر عالمی دنیا میں معاشی مفادات کی جنگ، سائنس و ٹیکنالوجی کی اس حیرت کا دل یہ جاننا بھی ضروری ہے کون نکل گیا آگے اور کون رہ گیا پیچھے۔ نت نئی ایجادات ہماری دنیا کو کس طرح سے تبدیل کر رہی ہیں؟ کیا موسمیاتی خطرات دنیا کو کر پائیں گے متحد، یا پھر صنعتی دوڑ اسی طرز پر رہے گی جاری؟ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان آسمہ اقبال۔ ویلکم بیک ویورز، آپ کو ایک دفعہ پھر
प्रोग्राम 10 तक में खुश आमदेद। जिन्होंने अभी अभी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ HD ट्यून इन किया है उनको बताते चलें कि अब हमारा नया प्रोग्राम आज से लॉन्च हुआ है जिसका टाइटल है 10 तक यानी 10 PM, और इसमें हम आपको कौमी और बैकवामी इशूज़ पर एक पर्सपेक्टिव देंगे। हमने ब्रेक पर जाने से कबल कौमी इशू जो कि इंतखाबात में इस्लाहात शफाफियत के लिए उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे जो अहम उमूर खारजा का सबसे बड़ा इस वक्त इशू बनता दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो तालिबान है उनका ऑन स्लॉट जारी है। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक अहम प्रेसर भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि अफगानिस्तान पर जो सलामती कौंसिल के इजलास है इसमें दरख्वास्त के बावजूद नहीं बुलाया गया। आपके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस वक्त सदारत जो 1 माह के लिए होती है वो भारत के पास है, और भारत ने एक गठजोड़ और हमेशा जो भारत की एक खसूसियत रही है पाकिस्तान मुखालिफ, उनका एक हमेशा एक एज रहा है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ ही हमेशा उनका बयानिया भी होता है और तमाम काविश होती हैं। हम सहूलतकारी का किरदार अदा करने के बावजूद हमें उसमें शामिल नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा साहब ने क्लैरिटी के साथ बात की, इस अज़म को दोहराया जो बार बार की जाती है, वी हैव नो फेवरेट्स इन अफगानिस्तान, और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक डायलॉग हो और जो हकीकी नुमाइंदा हुकूमत है उसको तस्लीम पाकिस्तान करेगा। इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि तालिबान की पेशकदमी जारी है। 31 अगस्त लास्ट डेट है अफगानिस्तान से US और नेटो फोर्सेस के इनखला के हवाले से, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ DSNG लिंक पर मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा, पाकिस्तान के अमरीका में सफ़ीर रह चुके हैं और इस वक्त इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के आप सरबराह हैं एजाज़ चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब कि आपने प्रोग्राम 10 तक के लिए वक्त निकाला। आपको खुशामदीद कहते हैं। एजाज़ साहब बताइएगा, आप इस तरह इस वक्त अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, अगर मैं स्टार्ट आपसे लूँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास का इनेकाद किया जाता है। पाकिस्तान की दरख्वास्त जो हमारे मुस्तकिल मंदूब है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्वीट भी किया कि दरख्वास्त भी दी, पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। क्या ये मैसेजिंग है, और इस मैसेजिंग के लिए हमारी काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? एजाज चौधरी साहब जी, पहले तो मैं आपको मुबारक दूं कि PTV ने हाई डेफिनेशन वाला जो माइलस्टोन किया है, इससे अच्छी खबर है। दूसरा, ये वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में भी वो मशीनें लेकर आए, बहुत सारी मशीनें हमने देखी, तो मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ा अच्छा मुस्बत इकदाम है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिबेट हुई वो अफ़गानिस्तान के हवाले से थी, इनफॉर्मल थी, लेकिन उसमें सबसे अहम फ़रीक तो अफ़गानिस्तान था जो उसका मेंबर नहीं है, लेकिन उसको होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में दूसरा बड़ा अहम फ़रीक पाकिस्तान था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि वो हिंदुस्तान की जो उस वक्त सदारत कर रहा था उस सेशन की, और उनको और अफ़गानिस्तान के वफ्द को ये समझा नहीं सके कि भाई इसमें तो तुम्हारा अपना नुकसान है। पाकिस्तान तो इस वक्त सबसे अहम फरीक है अफ़गानिस्तान में अमन लाने के हवाले से। आपने ख़ुद कहा कि जिस तरह हमने सहूलतकारी की है और अभी तक कर रहे हैं, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का उस महफिल में ना होना, तो ये पाकिस्तान की महरूमी तो नहीं है, ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी और सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने लिए एक मनफी पॉइंट जो है जमा किया है। अब इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर दोबारा ये बात की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये बात हुई, आपने कहा इसमें ना शामिल करना। पाकिस्तान को तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान होता तो अपना मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में पेश कर सकता, और हमने देखा जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं, माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि उन्हें भी दावत दी जाती है। एक राय ये भी पाई जाती थी या एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो मेंबर नहीं होते परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर, उनको मदऊ नहीं किया जाता। तो टर्की की मिसाल है, सीरिया के इशू में टर्की को बुलाया गया था, मदऊ किया गया था। हमारी इसमें अब फर्दर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और दूसरा, दोबारा शाह महमूद कुरैशी साहब ने वजाहत से कहा है कि जो ब्लेम गेम अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, टॉप लीडरशिप की जानिब से प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बारहा कह चुके हैं कि हम डबल गेम ना तो अफगानिस्तान में खेलना चाहते हैं क्योंकि हम उसके सबसे बड़े इफेक्ट ही होंगे। अगर खुदा ना खास्ता सिविल वॉर होती है तो ज़्यादा मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तान आ जाएंगे, और हम तो पहले ही 30 लाख अफगान मुहाजिरीन को होस्ट कर रहे हैं। सर इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? वहां से तो ऑनस्लॉट जारी है कि डबल गेम हो रही है, या जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो हर्जा सराई करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप फॉरेन ऑफिस में फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं,
ہمارا وار آف نیریٹیوز ہے, ہمارا نیریٹیو اور بیانیہ ٹھیک ہے, اور اس کو کیسے اس کی قبولیت کو زیادہ عام کیا جائے؟ دیکھیں, ہمارا نیریٹیو بالکل درست ہے, اور صرف نیریٹیو نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں اس وقت مکمل اتفاق رائے ہے سول, ملٹری اور عوام الناس میں جی کہ افغانستان پر امن ہوگا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا, اور اگر افغانستان میں بد امنی ہوگی, انسٹیبلٹی ہوگی, تو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. اس لیے ہماری تمام تر قیادت کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ بین الاقوامی مذاکرات کے ذریعے, بین الافغان مذاکرات کے ذریعے ایک سیٹلمنٹ ہو جائے. اور طے تو یہ تھا کہ امریکہ کی فوجیں اس وقت واپس جائیں گی جب یہ سمجھوتا کوئی ہو چکا ہوگا, لیکن امریکہ نے میرے خیال میں ان کو جلدی تھی نکلنے کی, تو اس لیے وہ چلے گئے, اور سمجھوتا تو ابھی نظر بھی نہیں آ رہا. اب اس میں ہمارے موقف کا کوئی مسئلہ اس لیے نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے موقف کی تائید ایران بھی کر رہا ہے, روس بھی کر رہا ہے, چین بھی کر رہا ہے, سارے سینٹرل ایشین سٹیٹس کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سارے کے سارے وہاں امن دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے بیانیے کا مسئلہ نہیں ہے, حقیقت کا بھی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر دو طرح کے سپوائلرز ہیں جو یہ سمجھوتا نہیں ہونے دینا چاہ رہے. بدقسمتی سے ان میں سے ایک بڑا سپوائلر افغانستان کی موجودہ حکومت ہے, اور اس موجودہ حکومت نے کوئی چھپا کے نہیں رکھا اس بات کو. آپ نے دیکھا کہ وہ بارہا سارا بوجھ پاکستان پہ ڈالتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ شاید پاکستان طالبان کے ساتھ جنگ شروع کر دے, یا امریکہ واپس آ جائے کسی طریقے سے افغانستان میں, اور ان کا جو سارا شو ہے وہ چلتا رہے. حالانکہ یہ خام خیالی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ وہ یہ اس قسم کا گیمبل نہ کھیلے. ان کو چاہیے کہ بیٹھیں اور بین الافغان مذاکرات کریں. پاکستان اور یا خطے کا کوئی بھی ملک ان کو کوئی کسی قسم کا سلوشن نہیں دینا چاہتے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغان عوام کا اپنا سلوشن ہو. اس لیے ایک پہلا سپوائلر تو افغان حکومت ہے. بدقسمتی سے اس وقت ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ہم نے ان کے اس قسم کے بیانات جو تھے, جو غیر شائستہ بیانات, اس طرح تو نہیں دیے, لیکن ان کو یہ کہا ضرور ہے کہ جناب آپ اس قسم کی ہرزہ سرائی نہ کریں. دوسرا سپوائلر جو ہے بدقسمتی سے وہ ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے. اس کو بھی وہاں پہ افغانستان میں امن ہوتا, یا ان کو یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی طالبان کی کوئی حکومت بنتی ہے یا کوئی, اور ان کے لیے وہ جو سلسلہ بنا ہوا تھا پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے کا, افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے, وہ بھی بند ہوتا ان کو نظر آ رہا ہے. اور وہ آپ نے اس کا برملا مظاہرہ دیکھ لیا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں, جب ہندوستان اس اجلاس کی صدارت کر رہا تھا. اس میں یہ بالکل قرین ہے, میں وہاں 6.5 سال رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ اس قسم کی ڈیبیٹ میں تمام متعلقہ فریق, بلکہ ہلکا سا بھی تعلق ہو تو وہ ضرور آتے ہیں. جائے کہ اتنا بڑا فریق ہو پاکستان جو وہاں پہ امن کے لیے پوری کوشش کر رہا ہو, اس کو نہ بلایا جائے. تو ہندوستان بھی ایک سپوائلر کے طور پر ابھر رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان دونوں سپوائلرز کو دباؤ ڈالے گی کہ جناب آپ یہ کام مت کریں, یہ آگ سے کھیلنا ہے. افغانستان میں امن ہونا چاہیے, اس کی پورا خطہ متحمل نہیں ہو سکتا اس بدامنی کا. میرے ساتھ ہی رہ گئے اعزاز چودھری صاحب. طاہر خان صاحب سینئر صحافی ہیں, ماہر افغان امور ہیں, اور ایک طویل عرصے سے اس ساری صورتحال پہ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں, اس پہ انالیسس بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ طاہر خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ طاہر خان صاحب. اعزاز چودھری صاحب سے میں بات کر رہا ہوں, اور یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو 6 اگست کا اجلاس ہے, اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ درخواست کے باوجود ہمیں شامل نہیں کیا گیا, اور سپوائلرز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت ہے جو کہ ہے ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے. پھر افغان نمائندے کی جانب سے بھی جو ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بتائیے گا, کیونکہ جیسے آپ ایک میڈیا پرسن ہیں, جرنلسٹ ہیں, وار آف نیریٹیوز ہے. میں اور آپ اکٹھے ایک دفعہ کابل بھی ہم گئے تھے, اور تھنک ٹینک کے اجلاس میں ہمیں شرکت کرنے کا موقع ملا. لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں اور عوام میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے ایک ڈس انفو لیب یا ڈس انفارمیشن فیک نیوز کا سہارا لیا جاتا ہے, اور میلیشیس کیمپین چلائی جاتی ہے. بینگ اے جرنلسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ جو ایسی خبروں کا پھیلاؤ ہے, اس کی صدب آپ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کی. میری نظر میں پاکستان کے لیے ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے یہ جو آج جو ایک ٹرینڈ چلا ہے پاکستان کے حوالے سے جی، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا تو چلو افغان تو اس میں ہے لیکن کافی سارے میں نے اس میں انڈینز بھی دیکھے پارٹیسپینٹ, کچھ بدقسمتی سے چند, بہت زیادہ نہیں لیکن چند ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں. اچھا, تو ایک منظم طریقے سے ایک ٹرین چلایا گیا. اب مسئلہ یہ ہے افغانستان میں جو ایک غلط بیانیہ کو سمجھ بوجھ کر کے پھیلایا گیا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں پاکستان کا وہاں جو ایک غلط تاثر ہے کہ اس جنگ میں شامل. حالانکہ اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں جو میڈیا میں ہم حصہ لیتے ہیں افغانستان کا کہ آپ کچھ چیزوں کو تو اشارہ کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں آپ نہیں مانتے, کچھ چیزیں نہیں مانتے. تو اگر آپ نے ایک چیز کرنی ہے تو آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان امریکہ کا اتحادی ہے اور نان نیٹو ابھی تک وہ پوزیشن پاکستان کی ہے, مسائل ہوتے ہیں تعلقات میں. تو اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ڈیفینڈ کریں اپنے پاکستان کے موقف کو. میرے خیال میں پاکستان کی یہ پالیسی بالکل درست ہے, جس طرح وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم گارنٹی نہیں بن سکتے, گارنٹی نہیں دے سکتے. اور پاکستان نے جو بین الاقوامی مذاکرات سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے, پاکستان کی یہاں یہ ایک سوچ تھی کہ افغانستان کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور پیچیدہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ جنگ خاتمے کے لیے دونوں فریق اپنے موقف میں نرمی نہیں دکھا رہے اور امریکہ تو جا رہا ہے. لیکن امریکہ نے اور دنیا نے جب افغانوں کے حوالے کیا کہ مستقبل کا فیصلہ بھی آپ کریں, اپنے سیز فائر کا بھی فیصلہ آپ کریں, تو پھر اس میں تیسرے ملک کا تو رول نہیں بنتا. اگر وہ ہم سے کہیں کہ آپ سیز فائر بھی کرائیں طالبان کو, اس میں بندوق رکھیں, میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ ناممکن بھی ہے. اور طالبان پاکستان کی بات کیوں, یہ جو طاہر خان صاحب ایک طویل وش لسٹ ہے, لوگوں کی خواہشات کی فہرستیں ہیں, اس کو یہ کیوں کر اب جو ہے طویل ہوتی جا رہی ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا زمینی حقائق تو ہے, 20 سال امریکہ نے اپنی لانگسٹ وار لڑی ہے اپنی تاریخ کی افغانستان میں. اب 31 اگست کو جانا ہے, ہم اگست کے دوسرے ہفتے میں موجود ہیں. کیسے بغیر تصفیے کہ اگر وہ انخلا کرتے ہیں تو زیادہ بدامنی پھیلنے کے خدشات نہیں ہیں آپ کی رائے میں افغانستان میں؟ دیکھو نا, امریکہ اور نیٹو جب موجود تھی پھر بھی لڑائی تھی, اور طالبان کا یہی کہنا تھا کہ وہ غیر ملکیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان کے بقول وہ جہاد کرتے ہیں. تو ان کی موجودگی بھی تو مسئلہ تھا نا افغانستان میں. اور امریکیوں, اب جس طرح کے صدر بائیڈن نے بھی کہا, دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ امریکہ نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. اب امریکی کو تو ہم بیوقوف نہیں سمجھتے نا امریکی قوم کہ امریکہ نے کوئی, امریکہ یہی تو کہتا ہے کہ آپ کو اگر مقاصد حاصل ہو گئے ہیں, نہیں رہا, ملا عمر نہیں رہے, طالبان کہتے ہیں کہ ان کی جو پالیسیز ہے وہ اپنے سرحدات تک محدود ہیں, تو پھر امریکہ کو کیوں وہ بلین ڈالر خرچ کرے اور اپنے لوگوں کو بھی مروائے. تو اور پھر افغان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ساری عمر اگر دوسرے لوگ آتے کبھی اس بہانے سے سوویت یونین کا کچھ پارٹیاں حمایت کریں گی, کچھ لوگ کہیں گے کہ امریکہ ہمارے اتحادی ہے. اب وہی افغان کہتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے, غداری کی ہے, دھوکہ دی ہے, جو کہ غلط ہے. کل یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ امریکہ جب ہم کہتے تھے کہ یہ تو ایک سبب ہے لڑائی کا, تو وہ کہتے نہیں, وہ تو ہمارے اتحادی ہے, ہم نے تو خود ان کو دعوت دی ہے. تو لہٰذا افغان خود کنفیوز ہے. اور یہ ایک بات اور, ڈاکٹر عبداللہ صاحب جی یہاں تھے صحافیوں کی نشست میں, اس نے کہا کہ افغانستان میں خود بھی موجود تھا کہ افغانستان میں ایک غلط تصور ہے کہ وہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس سارے کام میرے لیے پاکستانی کرے گا اور سارا کام ہمارے لیے امریکہ کرے گا, جو کہ ناممکن ہے. جو ناممکن ہے. آپ نے کہا, ڈاکٹر عبداللہ نے کہا آپ اس نشست سے موجود تھے, صحافیوں کے میرے ساتھ رہیے گا. غلط پاکستان سے توقعات باندھتے ٹھیک ہے, غلط توقعات ہیں. میرے ساتھ رہے گا طاہر خان صاحب. اعزاز چودھری صاحب, سر ریجنل کنٹریز, چائنا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ظاہر بات ہے رشیا کا وہاں پر پہلے فارمر سوویت یونین نے, آپ کے علم میں ہے 1979, اور اس کے بعد انہوں نے وار بھی لڑی, پھر جنیوا ایکارڈ ہوا. ظاہر بات ہے وہ بھی اس پہ اسٹیک ہولڈر ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب ازبکستان گئے تھے, وہاں پر بھی ڈاکٹر اشرف غنی جو افغان صدر ہے وہ بھی موجود تھے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا ریجنل ڈپلومیسی وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور یہ جو ریجنل کنٹریز ہے, کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹ تو وہ ہوں گے ہمارے جو معاشی گزرگاہ ہے. اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ہماری معاشی گزرگاہ جو ہم کہتے ہیں کہ ازبکستان اور پاکستان کے درمیان ٹرین ٹریک بچھایا جائے گا, وہ تو ناقابل تکمیل ہوگا منصوبہ اگر وہاں پر پائیدار امن نہیں ہوتا. تو میں یہ جاننا چاہوں گا ریجنل ممالک کا اس وقت رول کیا بنتا ہے اور آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
جی ضرور. میں اس سے قبل وہ طاہر خان صاحب کی ایک بات سے کلی طور پر اتفاق کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے قائدین پر بہت بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے. وہ کنفیوز ہیں یا نہیں ہیں، یہ ان کو اب جان لینا چاہیے کہ یہ معاملہ افغانوں نے خود حل کرنا ہے. دنیا کا کوئی ملک اب یہ ان میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا سوائے اس کے جو سپوائلر ہو. ادروائز وہ ان کو اب یہ خود کردار ادا کرنا ہے، ان کو یہ لیڈرشپ لینی چاہیے. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اس وقت ایک ایسی ریئر مومنٹ ہے، میں کہتا ہوں ریئر مومنٹ ہے کہ جس میں خطے کے جو افغانستان کے جو تمام ہمسائے ہیں ان میں ایک مکمل اتفاق رائے ہے، کنسنسس ہے کہ بھائی اس معاملے کو اب کسی طریقے سے سیٹل ہونا چاہیے. آپ نے چین کی بات کی. چین کے لیے وہاں پہ جو ان گورنڈ سپیسز ہیں افغانستان میں، جس میں ان کے اپنے جو دہشت گرد ہیں جو ان کے خلاف کام کرتے ہیں ETIM اور دوسرے، ان کو بھی بڑا ان سے فکر ہے. روس کو اور سینٹرل ایشینز کو وہاں کی ڈرگ اور نارکوٹک سے بہت زیادہ فکر ہے. پاکستان کو تو ہر قسم کی وہاں پہ ریفیوجیز اور یہ تمام آنے والوں کی فکر ہے. ایران بھی 2 ملین ریفیوجیز وہاں پہ سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے بھی بارڈر کے مسائل ہیں. تو اس وجہ سے یہ سارے ممالک یہ چاہتے ہیں، اور اب اسی لیے پاکستان نے وہ جو ایک ٹرائیکا پلس کا فورم ہے جو میرے خیال میں بڑا ہی معقول اور بڑا مناسب فورم ہے، جس میں روس، چین، امریکہ اور پاکستان ہیں. یہ میرے خیال میں یہ بہت ہی متوازن فورم ہے. اس کے ذریعے اس وقت امن کی کوششوں کو بڑھانا چاہیے. یہ انتظار نہ کرے کہ طالبان جو ہے وہ پورے ملک پر قابض ہو جائیں اور کابل پہ بھی قبضہ کر لیں، اور پھر یہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا ان کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، وہ ٹھہرتے ہیں یا نہیں ٹھہرتے ہیں. یہ بڑا ہی یعنی خون بہا دینے والا راستہ ہوگا. اس لیے ابھی پوری کوشش کرنی چاہیے سارے خطے کے ملکوں کو، اور جو وہ کر بھی رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی بھی میری اطلاع ہے کہ دوحہ میں پھر کوئی ملاقات متوقع ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. سارے اس وقت افغانوں کو اس ریئر ریجنل کنسنسس کا فائدہ اٹھا کر بین الافغان مذاکرات میں سپیڈ لانی چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے تاکہ یہ ہاتھ سے نہ جانے دے یہ موقع. یہ میں کہنا چاہوں گا. بہت آپ نے ہم نقطہ اٹھایا. میں چاہوں گا طاہر خان صاحب تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیے گا طالبان کی اس وقت پیش قدمی کی کیا صورتحال ہے؟ اخبارات کی آج بھی میں سرخی پڑھ رہا تھا 3 صوبوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا. لشکر گاہ پہ ایک شدید لڑائی ہو رہی ہے. آپ چونکہ بہت اس حوالے سے انفارمیشن رکھتے ہیں، طالبان کی پیش قدمی اور جو مزاحمت کر رہی ہے افغان نیشنل آرمی، آپ سمجھتے ہیں وہ طالبان کی اس پیش قدمی کو روک پائیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اہم سوال ہے. آپ دیکھیں نا افغان فورسز نے بہت علاقے جو ہے بغیر لڑائی کے چھوڑ دیے. اور سب سے اہم بات آپ دیکھیں نا، طالبان جو ہے ان کو تو لوگ پشتون سمجھتے ہیں کہ وہ قندھار سے 1994 میں نومبر میں آغاز کیا، لیکن طالبان کا اس وقت سب سے جو مؤثر تحریک سامنے آئی ہے اور زیادہ کنٹرول کیا ہے وہ شمال ہے. شمال میں صرف قندوز میں 50% پشتون ہے. باقی جوزجان پہ جو کل وہ جوزجان کے مرکز میں وہ گئے ہیں، دوستن کے گھر اندر داخل ہوئے ہیں. جوزجان صوبہ جو ہے یہ اس کا گڑھ ہے جنرل دوستم کا. جنرل دوستم ترکی سے آ کر کے بیٹھ گئے ہیں کابل میں. اور پھر بدخشان جو کہ جمعیت اسلامی کا گڑھ ہے، جو کہ سابق صدر ربانی کا موجودہ جو وزیر خارجہ کے ان کے علاقہ ہے، اس میں اکثریت اضلاع طالبان کے کنٹرول میں. پھر جو اس پہ چلے جاؤ ایران کے قریب نمروز انہوں نے لے لیا کل، اس کا جو کیپٹل ہے وہ لے لیا ہے. اور پھر طالبان بڑے اسٹریٹجی سے آگے جا رہے ہیں. اور طالبان نے یہ جو شمال پہ قبضے کیے ہیں، اب مزار پہ ایک بار بھی حملے ہو رہے ہیں، پھر سمنگان کا کیپٹل آج انہوں نے قبضہ کر لیا. تو یہ طالبان نے اس سوچ کو بھی غلط ثابت کر دیا کہ طالبان صرف پشتون ہے. اب طالبانوں کو زیادہ فوکس طالبان کا جو ہے وہ شمال پہ ہے جہاں پر، اور یہ جو جان کا میں نے کہا وہاں تو میجارٹی ازبک ہے. تو طالبان نے ابھی اور طالبان میرے خیال میں اب شاید نہیں رکیں گے. آپ نے بتایا کہ وقت میرا ختم ہو جاتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ طالبان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس دفعہ مختلف ہے، ایوالونگ سچویشن ہے. ویورز بہت شکریہ. اعزاز احمد چودھری صاحب آپ نے پروگرام 10 تک کے لیے نشست کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. طاہر خان صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کیا. ویورز ایک ارتقائی عمل ہے، ایک ایوالونگ سچویشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان میں امن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے.
کل تک کے لیے پروگرام دستک سے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.